10 पारी ही रह गए हैं, अल्लाह निशान है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और आज की जो सूरह थी, कल एक सूरह शुरू हुई थी, वो सूरह अन्नमल थी। आज सूरह अल-क़सस और उसके बाद सूरह अल-अन्कबूत शुरू हुई है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। गोया दो सूरतें जो थी वो उसकी एक की इब्तिदा और एक की इंतहा ऐसे हुई कि आज की सूरह अन्कबूत की अभी इंतहा नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है वो, और कल की सूरह की इब्तिदा कल हुई थी सूरह अन्नमल की, और आज मुकम्मल हुई। तो 3 सूरतें हम लोगों ने गोया पूरी या आधी सुनी। और ख़ास बात इन तीनों सूरतों में ये है कि ये तीनों सूरतें जो हैं हुरूफ़ मुक़त्ताअत से शुरू होती हैं। हुरूफ़ मुक़त्ताअत कहते हैं अलग अलग हुरूफ़ में अल्लाह ताला जो है बात शुरू करता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि सूरह आपके अन्नमल जो है वो तासीन थी, आज की सूरह क़सस जो है तासीम मीम है, और सूरह अल-अन्कबूत जो है अलिफ लाम मीम है। तो मैं एक बात और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो तासीमात ख़त्म हुई तो फ़ौरन के दरमियान में कोई और गैप नहीं आया, बल्कि फ़ौरन अब अलिफ लाम मीम मात शुरू हो गई। ये 4 अलिफ लाम मीम मात हैं जो आज शुरू हुई हैं। यानी अल-अन्कबूत में पहली सूरह है यहाँ पर, जो उसके बाद अगली सूरह रूम है, उसमें भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई है वो। उसके बाद अगली सूरह लुक़मान है, वो भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई है। उसके बाद अलिफ लाम मीम अस-सजदा है, वो भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई है। तो 4 अलिफ लाम मीमात यहाँ हैं और 2 अलिफ लाम मीमात पहले हो चुकी हैं। तो कुरान जहाँ से शुरू हो रहा था सूरह बकरा और सूरह आल इमरान तक 6 अलिफ लाम मीमात हैं, और 6 अलिफ लाम मीमात तो सिर्फ अलिफ लाम मीम मात ही है। अलिफ लाम मीम मात 2 और हैं अलिफ लाम मीम, वो अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम रा। मैं बता चुका हूँ ये अलिफ लाम मीम स्वाद जो है वो सूरह आराफ के इब्तिदा में बिल्कुल यानी ये हुरूफ़ मुक़त्ताअत हैं, और सूरह राद जो मैं बता चुका हूँ अलिफ लाम मीम रा है। तो अब ये जो है इस तरीके से 8 अलिफ लाम मीमात हो गए। इसके पीछे तो अब मैं बता चुका हूँ, कुछ इशारे कर चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें नहीं बताई थी, जी चाहता है वो भी बता दूँ। बहुत सी बात नहीं बता पाऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आज आपके सामने कि इसे हम फुतूहात कहते हैं। यानी सूरह जिससे शुरू होती है फुतूहात कहलाती है। हुरूफ़ मुक़त्ताअत अलग अलग वर्ड में पड़ जाती है। तो आखिर इसके पीछे रैशनल क्या है, इसकी हिकमतें क्या हैं, इसको तो अल्लाह ही जानता है। ये कहते हैं बात भी सही है, अल्लाह ही जानता है, लेकिन कुछ इशारे मिलते हैं हमें, जैसे हमने कल कुछ बताया था इशारे, तो पासवर्ड के ताल्लुक़ से बात बताई थी हमने। लेकिन आज मैं कुछ और बातें बताना चाह रहा हूँ। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा साबुनी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे चंद और मुफस्सिरीन ये कहते हैं, और आयशा अब्दुर्रहमान बिनते शाती, कि इसमें एक बात तो बहुत वाज़ेह है ना। मैं बताता हूँ क्या है। उन्होंने कहा कि ये अलिफ लाम मीम है। कुरान पाक जितने भी कोई जुमले बनते हैं, बामाने जुमले बनते हैं, जितने हरूफ बनते हैं बामाने होते हैं, उसके माने होते हैं, लेकिन ये तो मुहम्मल है, इसकी कोई माने हमें नहीं पता। कम से कम मुहम्मल हमारी नज़र में है। मैंने कहा अल्लाह की नज़र में तो क्या होंगे ये तो हम क्या जाने, लेकिन हमारी नज़र में ये मुहम्मल है, मीनिंगलेस है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो अलिफ लाम मीम जैसे हरूफ हैं ये हमारे सामने चैलेंज पेश करते होते हैं, सबके सामने चैलेंज पेश करते होते हैं। कुरान पाक का चैलेंज तहद्दी जिसे कहते हैं, वो ये करते होते हैं कि अलिफ लाम मीम जैसे हरूफ पर मुश्तमिल ये कलामुल्लाह बना है। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं तुम इन्हीं अलिफ लाम मीम जैसे हरूफ पर कोई कलाम बना के दिखा दो, अगर बना सकते हो तो। ये है वो बात। अब दूसरी बात बताता हूँ। जहाँ जहाँ ये हरूफ आए हैं, जिन जिन सूरतों में ये हरूफ आए हैं, उनके अंदर ये चैलेंज जरूर मिलता है। यानी कुरान उन सूरों में कोई बात ऐसी है, कोई खर्क़ आदत वाक़या ऐसा है, कोई ऐसा वाक़या ऐसा है, कोई बात ऐसी है जिसमें चैलेंज है, वो हमारे सामने मुखातबीन के सामने, ऑडियंस के सामने चैलेंज पेश कर देता है। अब वो गौर करने की चीज़ें हैं, तो क्या होगा चैलेंज।
تو ایک بات تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا چیلنج، اور باتیں بھی بہت سی ہیں، لیکن میں اب ایک دوسری بات آپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف کیسے اور ترتیب کے ساتھ آتے ہیں؟ اب پہلی بات بتاؤں، اس میں ایک حرف والے بھی ہیں، جیسے سورہ نون والقلم، نون اور قاف، دو والے بھی ہیں، یاسین اور طٰہٰ، یاسین طٰہٰ، دو، ایک والے بھی ہیں، دو والے بھی ہیں، تین والے بھی ہیں، الف لام میم اور طاسیم میم، چار والے بھی ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، پانچ والے بھی ہیں، حامیم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد۔ اب ان سب کی ترتیب جو بنتی ہے وہ 14 طریقے سے ان کے الگ الگ وہ بنتے ہیں، پرموٹیشن کمبینیشن کہتے ہیں ہم لوگ اس زبان میں۔ 14 پرموٹیشن کمبینیشن بنتے ہیں، 14 طریقوں سے یہ حروف آئے ہیں قرآن میں، اور 14 ہی حروف قرآن کے ہمارے عربی زبان کے 28 میں سے آدھے اس کے لیے ہیں، مختص کیے گئے ہیں، اللہ رب کریم نے مختص کی 14، ہاف آف دیٹ۔ اب اس کو اور ذرا غور سے جب دیکھا لوگوں نے تو پتہ یہ چلا کہ اس میں ایک اور بات نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم تجوید کے اصولوں کو دیکھیں، تجوید کے اصول، تو تجوید میں حروف کے جو صفات کہلاتی ہیں، صفات ممیزہ، صفات محسنہ، اب یہ تجوید کی بات آ گئی، صفات ممیزہ، صفات محسنہ۔ صفات ممیزہ وہ صفات ہوتی ہیں جن کا کوئی اپوزٹ بھی ہوتا ہے، جیسے یا تو شدت ہوگی یا رخوت ہوگی، یا ہمس ہوگا یا جہر ہوگا، ہیں یہ۔ اب کیونکہ اس فن کی بات ہے اس لیے اس کو میں آگے نہیں پڑھاؤں گا آپ سے، کیونکہ یہ تو ایک قاری زیادہ سمجھتا ہے، یا تو میں قاری کے سامنے ہوں یا قاری میرے سامنے ہو تو ان کو بتاؤں گا۔ تو صفات ممیزہ کے صرف آدھے یعنی ایک ہی صفت قرآن میں، یعنی اگر شدت ہے تو شدت ہی ہے، رخوت والا لفظ نہیں آیا اس کے اندر، اور رخوت ہے تو رخوت ہے، شدت والا نہیں آیا، میں آپ کے سامنے دیکھا، اور جہر ہے تو جہر والا ہی آیا ہے، اور ہمس والا نہیں آیا، یعنی ایک ہی ٹائپ کے ورڈ آئے ہیں اس کے اندر، 14 جو آئے ہیں ایک ہی ٹائپ کے آئے، یہ نہیں ہوا کہ مکس اپ ہو گئے ہوں کہ کہیں یہ ہے اور کہیں وہ ہے، یعنی ایک صفت کا یا تو وہ صفت ہوگی اور یا وہ صفت ہوگی، ایک صفت، اور وہ ایک صفت تھرو آؤٹ پورے قرآن میں وہی والے حروف مقطعات میں آتی ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ تو بتا رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، کوئی اور بنانے والا ہوتا تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہی تو چیلنج ہے، ایک چیلنج یہ بھی تو ہے نا، وہ یہ نہیں گویا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو اعجاز میراکولس نیچر پائی جاتی ہے اس کے طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ وہ جو قرآن نے جو کہا ہے کہ تم اس جیسی سورہ بنا کر لے آؤ، تو سب سے پہلے تم کے سامنے یہ حروف آ گیا الف لام میم، سمجھے، تو تم بھی لے کے آؤ، ایسی بنا سکتے ہو۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ آیت ہوتی ہے پوری، ایک الف لام میم ایک آیت ہے، یعنی اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ وہ نشانیوں کا ہی میں ڈسکرپشن کر رہا ہوں۔ تو بات تو پھر لمبی ہو جائے گی، جنہیں کیا کیا ذہن میں میری باتیں آتی ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو، یہیں پر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے جو چیلنجز ہیں، قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ 1400 سالوں سے لوگ نکال رہے ہیں اور نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میتھمیٹیکل میریکل، سائنٹیفک میریکل، زبانی لسانی میریکل، اور آپ کے تعلیمی، اس کے اندر تعلیم، اس کے اندر مطلب کتنے پہلو کوئی سوچ ہی نہیں پا رہا ہے، ہر بار ہر نیا پہلو سے نکلتا ہے، یہ بھی میریکل ہے، یہ بھی میریکل ہے، یہ بھی میریکل ہے۔ تو گویا قیامت تک یہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی قیامت تک نئے میریکل اس کے آتے رہیں گے، اور ہر بار ایک نیا میریکل ہوگا کہ قرآن یہ ہے، تم لا سکتے ہو ایسا۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں شاید اس کا جواب وہ دینے میں لگے ہوتے کچھ یعنی مخالفین اسلام، تو وہ ایک ابھی اس کا جواب نہیں دے پائے تھے، جواب تو دیں گے ہی نہیں، وہ اگلا اس کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب اور کوئی نئی نشانی اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن بھائی، جو میں دوپہر آپ سے کچھ کہہ رہا تھا اس کی طرف آج میں اس وقت اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے، مگر اس کی جو گہرائیاں اور گہرائیاں ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے،
لیکن اس کی تعلیمات تو بہت واضح ہیں ہدایت کے لیے. یہ تو نا کتاب ہدایت ہے, یہ تو کتاب دعوت ہے نا, یہ تو کتاب دعوت ہے, کتاب ہدایت ہے, کتاب علم ہے, کتاب تعلیم ہے, تو کتاب تربیت ہے. تو میں اب ذرا کتاب تعلیم اور تربیت کی طرف سے ایک واقعہ, کیونکہ وقت میں نے شاید اس میں زیادہ لے لیا, ایک ہی واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے سورہ نمل کا. سورہ نمل میں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. عجیب واقعہ ہے سب. حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں. اب کوئی وہیں کہنے لگے کیسے بات کرو بے وقوفی کی سے. اب میں کہنا قرآن تو چیلنج کرتا ہے نا, تو چیلنج اب اپنا چیلنج تو کہا ہے, اس نے تو پہلے ہی سے توسین کہہ کر کے چیلنج کر دیا, توسین سے شروع کر کے چیلنج کر دیا ہے. اب اس کے بعد درمیان میں وہ قصہ سنا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو تھے انسان اور جن اور پرندوں پر, ان کی تینوں الگ الگ قسم کی جنسوں پر مشتمل تھے. یعنی انسانوں کا لشکر الگ تھا ان کا, جنوں کا لشکر الگ تھا ان کا, اور طائری کا پرندوں کا لشکر الگ تھا. الگ الگ ان کی سب درجہ بندی ہوتی تھی, الگ الگ طریقوں سے ان کو رکھا جاتا تھا, الگ طریقوں سے وہ کام کرتے تھے. جنوں کا لشکر الگ کام کر رہا ہے, انسانوں کا لشکر الگ کام کر رہا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر تصرف اختیار دیا تھا. یہ بھی ہے نہیں, وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. ایسی سلطنت, ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں. اور انہوں نے دعا کی ہے, وہ آگے آئے گا انشاءاللہ, اگلے ایک اور سورہ ہے اس میں آئے گا, وہ میں وہاں بتاؤں گا. یہاں سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہدہد ایک جانور ہے, اور خوبصورت سا ہوتا ہے جانور. ویسے آپ مجھے جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں, بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے. تاج ہوتا ہے اس کی تھوڑی لمبی سی چونچ ہوتی ہے اس کی, بڑا پیارا لگتا ہے. رنگ بھی اس کے کئی ہوتے ہیں, نیلا بھی ہوتا ہے, پیلا بھی ہوتا ہے. ہاں, تو وہ ہدہد جو ہے اللہ تعالی نے خاص کام کے لیے, ایک نبی کے کام کے لیے اس کو منتخب کر لیا. اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں, ہم کو اللہ تعالیٰ نے منطق الطیر دیا, پرندوں کی بولی سکھائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے ہی بول دیا یہ, کیونکہ بعد میں قصہ آئے گا تو کہنے لگتے یہ کیا بات ہو رہی, تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ ہم کو دیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, اب اس میں سبق ہم غور کریں. قرآن پاک تو کتاب ہدایت ہے نا, اس میں سبق ہمیں کیا مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ جن انبیاء کرام کے بارے میں تم بات کرتے ہو, مخالفت کر رہے ہو, حضور کی مخالفت کر رہے تھے لوگ, کیا سوچتے ہو تم ان کے بارے میں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کن کن نوازشوں سے, کیا کیا احسانات ان پر کیے ہیں, کیا کیا ان کی کیپیبلٹیز ہیں, کیا کیا ان کی پوٹینشیلٹیز ہیں, تم نہیں سمجھو گے. ان کو ہم نے کیا کچھ دیا ہے, تو ان میں سے ایک منطق طیر بھی دیا. اسی لیے دیکھیے حضور نبی اکرم کے پاس پرندے اور اونٹ آتے تھے اور بات کرتے تھے, تو ہم ہنستے ہیں کیونکہ وہ حدیثوں میں پتہ چلتا ہے, تو ہم اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں طرف کہ یار حدیث ہے, ضعیف ہوگی, سنا ہوگا. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں یہاں پر, کیونکہ قرآن میں نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر حدیث ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہو تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ قرآن اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کو یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ وہ جو ہدہد سے بات کر رہے ہیں. ارے ہدہد سے بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ایک جو ہے ایک چونٹی بولے گی, ابھی آئے گا لشکر کے ساتھ میں, آگے چونٹی بولے گی تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ کیا کہہ رہی ہے چونٹی کیا کہہ رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے اتنی دور سے, تو ظاہر لشکر میں ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام, اور چونٹی جتنی بھی ہوگی روندنے سے پہلے تو دور ہی ہوں گے نا, وہ ایک کم سے کم 1 کلومیٹر تو دور ہوں گے. تو 1 کلومیٹر دوری پر ہوں گے اگر وہ چونٹی بول رہی ہوگی, تو 1 کلومیٹر کی آواز چونٹی کی حضرت سلیمان کو پہنچ رہی ہے. سمجھ میں آیا جی, یہ مطلب ہے. خیر, یہاں حدود کی بات کر رہا تھا میں کہ وہ حدود جو تھا وہ ان کا اسپائی والا کام کرتا تھا, میرین والا کام جسے کرتے ہیں, وہ دوسرے کام کرتا تھا, جاسوسی کرنا. اس کو آگے بھیجا جاتا تھا, تم جا کے دیکھو آگے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو وہ لشکر کا اپنے جائزہ لے رہے تھے, جن اور انسانوں کے لشکر کا. تو جب انہوں نے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لیا, ان کی گنتی کی, تو دیکھا کہ ایک حدود غائب ہے. اب دوسری بات سمجھ میں آئی, ارے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتنا بڑا, انسانوں کا بھی اور جنوں کا بھی اور
پرندوں کا بھی اس میں ایک ہدہد نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا رسول کو پہچان رہا ہے. کہاں ہے وہ مار الہدہد؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں ہدہد کو. اگر وہ اس نے کوئی صحیح بات نہیں بتائی تو میں لاز بہننا اس کو میں ذبح کر دوں گا، یا لے کے آیا اپنی دلیل کو. اتنے دیر میں وہ آ گیا اور آ کے اس نے بڑی 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 ایسی بات کہی کہ آپ ہنسیں گے. میاں کہنے لگے میں کیا کہوں، جو بھی کہا ہوگا انہوں نے، بادشاہ سلامت کہا تھا، یہ کیا کہا تھا، جو بھی کہا ہوگا، مطلب آقا کہا ہوگا. آقا کہا، آقا وہ آپ نہیں جانتے جہاں میں گیا تھا، آپ کو اس کا علم نہیں. حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاں گیا تھا آپ کو اس کا علم نہیں. میں کہاں گئے تھے؟ میں ملک سبا گیا تھا. وہاں پر ایک عورت ملکہ ہے، بادشاہ. اور ایک بات اور بتا دوں، کیا وہ یہ کہ اس کا تخت جو ہے عجیب ہے. اور تیسری بات بھی بتاؤں، وہ جو ہے سورج کو پوجتی ہے. اتنی بات معلوم کر جائے اتنی دیر میں. کون ہدہد 3 باتیں بڑی بڑی بیان کر رہا ہے تینوں کے بارے میں. ایک تو یہ کہ اور بہت دور ہے ملکہ سبا کا تخت، اور وہ ملک جو ہے سبا، تو یہ جو ہے بالکل ساؤتھ میں ہے، بالکل جزیرۃ العرب کے ساؤتھ میں بالکل ہے. اور یہ نارتھ میں ادھر ہیں آپ کے فلسطین میں اور بیت المقدس میں. بیت المقدس بنائی ہے سلیمان علیہ السلام نے، یہاں ہے فلسطین ہے علاقہ. تو تقریباً 2000 کلومیٹر کا 1600 میل کی دوری کا ہے. وہاں سے حدود آ گیا. عجیب بات سمجھ میں آ رہا ہے. تو باہر لوگ درمیان میں بھی رہے ہوں گے تو آدھی دوری پر تھے وہ، تو آدھی دور تو پھر جوڑ کے گیا، یہ مطلب کہنے کا. تو بہرحال اس نے 3 باتیں کہی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم نے صحیح بات کہی ہے کہ نہیں. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے معلوم ہو گیا، اس کا مطلب رسولوں کو وہ علم نہیں ہوتا، علم غیب نہیں ہوتا. یہ قرآن ہمیں پھر سبق دے رہا ہے. یہ حدود بتا رہا ہے، آپ نہیں جانتے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیسی باتیں کر رہا ہے اور اس کو جو ہے ڈانٹتے نا. اچھا ٹھیک ہے، اگر تو صحیح کہتا ہے ابھی پتہ چلتا ہے. چل جا، یہ میرا خط لے کے جا، خط لے کے جا. اور خط میں جو ہے اب ایک بات اور بتاؤں گا میں. خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم لوگ مطیع و فرمان ہو کر میری خدمت میں آ جاؤ. وقتونی مسلمین، میرے خلاف کوئی یعنی وہ نہ ریوولٹ مت کرو اور مسلم بن کر آ جاؤ. اب آپ سنیں، حضور نبی اکرم بھی جو خطوط لکھتے تھے ایسے ہی لکھا کرتے تھے. شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد 1-2 جملے کلمے ایسے ہی کہتے تھے جیسے بس چھوٹے خطوط ہوتے تھے. اب ایک بات تو یہاں یہ آئی کہ حضور کے خطوط کا بالکل نقشہ وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام خطہ گویا حضور نے قرآن سے سیکھا، ایسے خط لکھا جاتا ہے. لیکن دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی. آج میں بتا رہا ہوں یہ سورہ نمل میں 2 بار ہے. کتنی گنتی ہو گئی بھائی؟ 114. اس دن کہا تھا کہ 13 میں 114 جو گویا 114 ہونا تھی جتنی صورتیں تھیں اس کی پوری گنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرآن میں ہو گئی. اب یہ بھی ایک معجزہ ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اب کسی نے وہ اس پر بھی ایک ریاضی کا میتھمیٹکس کا حساب لگانا شروع کر دیا. تو اس نے کہا یہ بھی میریکل ہے. یہ 114 114 جو ہے 19 سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ڈیویزیبل. 114 ہوتا ہے، 6 بار ہو جاتا ہے. تو اب 19 کے بارے میں سورہ مدثر کی آیت ہے علیہا 19. خیر وہ چھوڑیے، میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے چیلنجز، قرآن کے میریکل کیا کیا ہیں. آج زیادہ تر اسی طرف جا رہا ہوں لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس نے یہ کہا تھا تخت بہت عجیب ہے. اس نے کہا تھا وہ سورج کو پوجتی ہے نا، یہ کہا تھا. ایک عورت ہے ملکہ وہاں کی. اب وہ قصہ تو نہیں سناؤں گا، قصہ بڑا ہو جائے گا، مگر یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے ہاں معجزانہ طریقے سے منگوا لیا.
یہ ایک اور بات ہے. یہ سب موجوں کی بات کر رہا ہوں میں آج. یہ موجودانہ طریقے سے کیسے دربار تھا, دربار میں بیٹھے بیٹھے تو انہوں نے کہا ہے کوئی ایسا جو ملکہ سبا کا تخت لا سکتا ہے؟ تو قال عفریت من الجن, ایک بڑا پاورفل طاقتور غصے والا جن تھا, وہ بولا ہاں میں آپ کے دربار کی برخاستگی سے پہلے لے آؤں گا. دوسرے صاحب تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے علم من الکتاب دیا تھا, انہوں نے کہا ارے میں پلک جھپکتے میں لاؤں گا, اور فوراً حاضر تھا. یعنی کہا انہوں نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے کی دیری میں لا سکتا ہوں, اور وہ حاضر تھا. اتنی یہ کہنا بھی نہیں پڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ لے آؤ, کیونکہ اس نے جب کہہ دیا تھا. اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ کہنا ہے سلیمان, تو اللہ کے رسولوں کو وہ چیزیں بھی ملی ہیں. علم غیب نہیں ملا, ابھی پہلے بتایا تبادل ہے, یہ علم غیب نہیں ملا لیکن پاور بھی اتنی ملی. یہ تبادل قائم کرنا چاہیے. ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں تم نہیں سمجھ سکتے, لیکن تم ان کو خدا نہیں بنا سکتے. خدا نہیں بنا سکتے, ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے. ان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سے عطا کی ہوئی ہیں, بس خود اپنا کچھ نہیں ہے. خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. اب ایک آخری بات کہہ کے میں ختم کر دوں گا, کیونکہ یہ تو بہت سی باتیں چاہ رہے ہیں. اب اس میں ایک اور اشارہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے بہت کچھ عنایت کیا تھا, ایسا ویسا نہیں ہے. میں نے پہلے تو کہا تھا لشکر کی بات کی, اب عطا کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور ایک چیز اور دی تھی جو آپ سے ذرا بہت آپ کی مناسبت سے ہے, یہ ٹیکنالوجیکل پاور جسے کہتے ہیں ہم لوگ. جیسے ان کے والد کو ان کے ہاتھ پر سونا سوری لوہا نرم کر دیا گیا تھا, لنا له الحدید. تو ان کے ہوا کو مسخر کیا تھا, لیکن ہوا کی تصویر کا مسئلہ نہیں, لگن اور دیگی بناتے تھے جن کے. یعنی لوہے کا پورا ایک جو آپ کی میٹلرجی کی پاور ہے وہ ساری کی ساری لوہے والی وہ اللہ تعالیٰ نے, اور تانبے والی یہ ان دونوں باپ اور بیٹوں کو دی میٹلرجیکل. تو یہ تو ہوئی میٹلرجی کی پاور. اب ایک میٹلرجی کی پاور ہی نہیں تھی ان کے پاس, ٹیکنالوجی. یعنی اللہ کے رسول ایسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والے تو ہیں وہ, ان کا تو کوئی وہی نہیں کہہ سکتے اللہ والے ہونے میں, کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اللہ والے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں بالکل دنیا جانتے ہی نہ ہوں. یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اب معلوم ہے آپ کو ان کا محل کیسا تھا. ٹیکنالوجی کا, سول انجینئرنگ کا اب ایک اور شعبہ آ گیا. ابھی تو میں میٹلرجی کی بات کر رہا ہوں. سول انجینئرنگ کا شعبہ جو ہے اس میں کتنے آگے تھے وہ. انہوں نے جو محل بنایا تھا اس محل میں ایک حوض بنا کر کے اس کے اوپر بلوری یعنی گلاس کا ایک پوری پرت چڑھا دی, لیئر چڑھا دی, اور نیچے پانی جو تھا وہ موت اس کی جو ہے وہ کرتی تھی, چل رہا تھا, چلتا رہتا تھا پانی. اوپر سے بالکل ٹھیک اس کے اوپر جو ہے انہوں نے گلاس کے لیئر لگا دی, بہت ہی ٹرانسپیرنٹ گلاس تھا بالکل. اب اس کے بعد ملکہ کو بلایا گیا, ملکہ آئی. میں نے درمیان میں کٹ ڈاؤن کر دیا نا پورا قصہ. ملکہ آتی ہے اور آئی جب تو مہمان خانے میں اس کو ٹھہرایا گیا, مہمان بادشاہی میں مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا ہوگا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار, حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص جو ان کا جو وہ ہوگا نشست گاہ ہوگی, وہاں سے پہنچایا گیا ہوگا. درمیان لاتی کہ وہاں خوف اس سے گزرنا ضروری. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دربار کے لیے سامنے اگر وہ گزرتے تو پہلے جو ان کے سفیر آئے تھے وہ دیکھ لیتے. میں یہ میرے ذہن میں ابھی نماز کے دوران کھایا کہ نہ وہ نہیں دیکھ پائے, ورنہ وہ ہر بار بتا چکے ہیں اپنی ملکہ کو کہ وہ ایسی تھے, ان کے یہاں ایسا ہے اور ایسا ہے, وہ سب کچھ بتا چکے ہیں. میں نے درمیان میں کٹ ڈاؤن کر دیا ہے. تو اب وہ ملکہ سے کہا گیا آئیے بادشاہ سلامت سے اس میں چلیے, وہاں بات ہوگی. لے کے گئے ان کے خود. تو جیسے ہی وہ لے کے جا رہے ہیں تو درمیان میں پڑ رہا ہے, اور جب وقت پڑ رہا ہے تو بیچاری غلطی کر گئی. یہاں پر اس نے دیکھا کہ یہ تو حوض ہے درمیان میں. کیا کیا, یہ پائچے اس نے اٹھا دیے. فوراً خدام نے کہا نہیں گلاس کا نہیں ہے بلکہ گلاس فوراً ہے. اب اس سے کیا سبق ملا ہے؟ یہی سبق ہے جو لے جائیے آج آپ.
میاں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، چاہے مال کی شکل میں نعمت دی ہے، ٹیکنالوجی کی اور صلاحیتوں کی شکل دی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے مقصد سے. یعنی کوئی اچھا مکان بنائے یہ مت کہو کہ دنیا دار ہے یہ. سلیمان اسرائیل کسی کا نہیں تھا، ہاں مگر اس لیے بنایا تھا انہوں نے، اس لیے کہ ملکہ سبا جیسے لوگوں کو بلانا تھا. اور ملکہ سبا کو اللہ رب کریم ہدایت اسی بنا پر دے گا کہ اپنے ہی ایک اسٹیٹس کا ایک شخص ہوگا اور وہ دیکھے گی کہ مجھ سے زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان کے پاس مجھ سے زیادہ ہر چیز ہے، تو میں کیوں نہیں ان کے رب پر ایمان لیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں سلیمان اور رب پر ایمان لیا. تو اللہ تعالیٰ گویا آپ ہماری جو نعمتیں ہیں ان کو صحیح استعمال کر کے دعوت دین کے کام میں استعمال کریں. ایک بات اور بتا دوں، ہر وقت یہ سر جھکا کر رہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ذرا بھی ان کے اندر غرور و تکبر نہیں تھا، ذرا برابر نہیں. جھک جائے، جھکنے والے تھے. کیونکہ جب وہ میں نے درمیان میں چھوڑ دن جب وہ چونکہ نے کہا تھا تو ایک بار مسکرا تو دیے تھے، یاد آ گیا، کہنے لگے اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں کر دے کہ جو شکر کرنے والے ہیں، ذرا برابر مجھے جو ہے گھمنڈ کرنے والا مت بنا دینا. کیونکہ وہ بھی آواز ان کو آ رہی تھی کہ اپنی دلوں میں گھس جاؤ. اس میں بھی ایک تھا، وہ میں نہیں بتا رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ نملتن کا، یعنی وہ جو ہے آپ کی فیمیل اینٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے قالت نملتن، وہ ایک نملہ کہہ رہی ہے، کس سے؟ یعنی یا ایھا النمل ادخلوا مساکن، اوروں کو سب کو کہہ رہی ہے، وہ میل جینڈر کے ساتھ میں، اور خود فیمیل کی حیثیت سے بولا جا رہا ہے. قرآن اس کو فیمیل جینڈر میں بول رہا ہے. آج پتہ چلا اینٹومولوجسٹ بتا رہے ہیں کہ رانی مت جو ہوتی ہے چونٹی وہ فیمیل ہوتی ہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے، اور یہ قرآن ہے کہ مجھے اور آپ نے کو قرآن پاک کے میراکل، قرآن کا ایجاد کا ایک حصہ نصیب فرما دے. اور حقیقت میں میرات کیا ہم تو مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں، ہم یہ جان لیں، ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. حقیقت میں کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. قیامت تک ہے، 1400 سالوں سے چیلنج ہے، آج بھی چیلنج ہے، اس وقت بھی چیلنج تھا، یہ چیلنج رہے گا. اور یہ چیلنج کر دیا کہ تم نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا، تم نے بنایا ہے، نہ بنا سکتے ہو. تو ہے کہ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ میرے دل میں وہ یقین پیدا کر دے، قرآن پاک سے وہ محبت پیدا کر دے، قرآن پاک کا وہ ایجاد نصیب فرما دے، قرآن کی عظمتوں کا